बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। शहबाज शरीफ इस मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं और पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर बाहर आ गई। क्यों आई है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात जीडीए ने पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी ना होने का फ़ैसला किया है। तो अब क्या बाकायदा जो अपोजिशन है वो जीडीए होगी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इंतखाब जीडीए में से होगा या किसी और जमात में से होगा। मैदान को खाली छोड़ा खान साहब ने, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने वज़ीर बनते ही उस मुबैना मरासले की तहक़ीक़ात कराने का ऐलान किया है और उसके लिए कौमी सलामती कमेटी का एक इन कैमरा इजलास बुलाने की बात की है, जिसके बाद इस बात का इम्कान बहुत है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब कुछ ही लम्हे बाकी हैं कि उस सफ़ीर जिसने ख़त लिखा था उसको बुलाकर पूछा जाएगा कि उस ख़त की सदाकत के बारे में गवाही दे सकते हैं या नहीं। शहबाज शरीफ की तकरीर कैसी थी, उनकी तकरीर के बारे में लोग क्या कहते हैं, उस पर बात करेंगे। और उस तकरीर का खैर मकदम किया जा रहा है या उसके ऊपर कोई तनकीद की जा रही है, उस पर बात करेंगे। नई हुकूमत आने के बाद ही मुस्बत इशारे शुरू हो गए। पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर बेहतर हुई है, जबकि आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया है और एक अरसे के बाद तेल $100 फ़ी बैरल से नीचे आ गया, यानी अब $95 फ़ी बैरल पे उसकी कीमत आ गई है। तो इसे कहते हैं यानी ब्लेसिंग कहते हैं ना। नहुसत तो फिर नहुसत तो ऐसी थी कि जो कोरोना भी साथ ले आई। एक और बात पर बहस हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आर्मी चीफ हल्फ बर्दारी में क्यों शरीक नहीं हुए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी में अमूमी तौर पर मिलिट्री हुकाम शरीक होते हैं, लेकिन बाजवा साहब उसमें शरीक नहीं हुए। अब तक की जो इतलात है वो क्यों शरीक नहीं हुए, उस पर बात करेंगे। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के ऊपर अपना रद्दअमल दे दिया है, वो रद्दअमल क्या है उस पर बात करेंगे। इस साजिश का इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाया जा रहा था, लेकिन मुबारकबाद देने वालों में सबसे पहले कौन से लोग शामिल थे उनकी वो बताएंगे आपको। खान साहब ने बुध को पेशावर में जलसा करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि इक़्तिदार जाने से इतना दुखी नहीं हुआ जितना अपने साथियों के धोखा देने से दुखी हुआ। शहबाज शरीफ ने 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। और आरिफ अलवी साहब को क्या हुआ, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के अचानक ही उनको कोई बीमारी ने आन लिया और उन्होंने खलफ लेना था नए वज़ीर-ए-आज़म से, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को जवाज़ बनाकर खलफ लेने से इनकार कर दिया। तो इन सब पर प्रोग्राम में बात करेंगे। कहने वाले ये कहते हैं कि 90 दिन में मुल्क को ठीक करने का दावा करने वाले आज फिर 4 साल बाद डी चौक पर पहुंच गए हैं और उनकी वही यानी चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। 4 साल गुजरने के बाद भी लगता यूँ कि तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं सीखा और वो कम ज़रफ़ी और वो घटिया सियासत उसको फ़रोग़ देने में लगे हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल में वो कहते हैं ना, इस सबक सीखने की ज़रूरत थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के साथ जो कि उसको सबक सिखाती हैं, लेकिन लगता यूँ है कि खान साहब ने सबक नहीं सीखना। हाँ सब तो है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। एक तो वो ख़ुद फारग हुए और अब उन्होंने अपनी तमाम जो उनके साथी थे उनको असम्बली से बाहर निकाल लिया और इस्तीफ़े देकर अब वो सड़कों पर निकलने के मूड में हैं। खान साहब का ख्याल ये है कि चूँकि उनकी बरतरफ़ी के बाद लोग बाहर निकले हैं और उनकी तवक्को से ज़्यादा निकले हैं, तो अब वो कैंपेन चलाएंगे। उसको वो इंतखाबी कैंपेन का नाम दे रहे हैं और उनका मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए और वो इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहकर उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और इलेक्शन कराया जाए तो वो जीत सकते हैं, ये उनका ख्याल है। उन्होंने जो ट्विटर पे ट्रेंड देखा है और जो उन्होंने जो उन्होंने रैलियां देखी हैं, उनका ख्याल है कि जब इन पर कदम रखेंगे सारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बाहर आ जाएगी। तो उनकी ये गलतफहमी आइंदा चंद दिनों में बरकरार रहेगी या दूर हो जाएगी, इस पे देखेंगे। क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि खान साहब के साथ पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन अभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ पीटीआई के यूनिट्स हैं और उनकी तंजीम मौजूद है, वहाँ छोटे मोटे मुजाहरे ज़रूर हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी इतवार की रात जो कुछ हुआ उसमें अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकली थी, लेकिन इतनी नहीं कि जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि वो मिलियन पीपल थे या इतने ज़्यादा लोग थे। लेकिन चले, हर सियासी जमात को ये खुशफहमी होती है कि अवाम उनके साथ हैं। लेकिन मैं यह बात करूंगा इंसान की आला ज़रफ़ी और कम ज़रफ़ी की। ऐसी कम ज़रफ़ और जमात मैंने नहीं देखी, यानी इनसे इतना भी नहीं हो सका कि जो काम मुशर्रफ कर गए थे या जो ममनून हुसैन ने कर दिया था। ममनून हुसैन सदर थे जब
عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوئے تھے تو خلف انہوں نے لیا تھا، لیکن ان سے اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ تو کمظرفی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف اس بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ ویسے تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ خاصا روڈ اور خاصا وہ اگریسو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کسی بخیل کو حکمرانی نہیں دیتا، لیکن اگر کسی کو حکمرانی دے دے اور اس کی بخیلی حکمران بن کر ظاہر ہو تو پھر اس سے وہ حکمرانی بھی واپس لے لیتا ہے، کیونکہ یہ جو اقتدار ہے اس کا تعلق عوام سے ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب تو کسی سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں، اپنے جیسے ہاتھ پاؤں آنکھیں اور کان ناک رکھنے والے دوسرے انسانوں سے وہ اس لیے ہاتھ نہیں ملاتے کہ ان کے نزدیک وہ چور ہے، اور خود خان صاحب بڑے افضل ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ایماندار ہیں، اور بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں۔ اتنے ایماندار ہے کہ انہوں نے جب ادویات میں اربوں روپے کا گھپلہ ہو گیا تو انہوں نے اس شخص کو جو اس پہ ملوث تھا اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پیٹرول میں اربوں روپے کھائے گئے تو اس کو ایک پائی کی سزا نہیں ہوئی۔ چینی کے اندر عوام کی جیبوں سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے، لیکن لوگ کھلے عام گھومتے رہے۔ تو یہ وہ ایماندار شخص ہے جس کی ایمانداری صرف دوسروں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ جو ان کے قریب لوگ تھے، جو ان کی چتر چایا تلے یا تحریک انصاف کی لانڈری میں جا کے نہا لیتے تھے یا واش ہو جاتے تھے، وہ سارے نیک ہو جاتے تھے۔ تو خان صاحب نے یعنی اس سے زیادہ افسوس کی بات اور ہو نہیں سکتی۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ میں اب ظاہر ہمارا کام یہ بحیثیت پروفیشنل کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور لوگوں کی بات، لوگوں کے جو جذبات ہیں یا لوگوں نے جس کام کے لیے حکومتیں بنائی ہیں کیا وہ پورا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی۔ تو جو لوگ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوتے، یعنی ٹارگٹ سے مراد یہ کہ ان کے اوپر زیادہ بات میں نہیں اس لیے کرتا کہ وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، اور خاص طور اس وقت ارریلیونٹ ہیں۔ لیکن چونکہ جاتے جاتے انہوں نے ایسی کمظرفی دکھائی ہے اور اس طرح کی چیزیں کی ہیں کہ اس پر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بخیل کو حکمران کبھی نہ بنائے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی قومی سلامتی کمیٹی کا بلا لیا اجلاس، اور اس میں وہی کچھ کیا جو خان صاحب نے کیا تھا، یعنی جس طرح خان صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کے اندر اس خط کو، اس مراسلے کو لے جا کر اس کی بریفنگ دی، اور اس کے بعد یہ کہا جی کہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، اسلامیوں میں یہ چیز انڈوز کی گئی ہے کہ مراسلے کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے۔ بعد میں خان صاحب نے کہا جی کہ وہ تو جتنے اس میں لوگ موجود تھے، سول اور ملٹری حکام، ان سب کو سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ پاکستان کو دھمکی ہے، اور اس دھمکی میں یعنی اس سازش میں پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ شامل ہے۔ تو اب یہی اسی طرح کی فارمیشن کے اندر وہ تحقیقات کرانے جا رہے ہیں شہباز شریف، لیکن خان صاحب اور ان کے ساتھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس پہ کوئی جناب جج جو نا وہ آزاد کمیشن بنایا جائے اور جج اس کی انکوائری کرے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ کہ آپ نے کون سا کسی جج کو اس کی کمیشن بنا کے انکوائری کرا لی تھی؟ ہاں سب تو ان کی کرانی کہ نہیں کرانی، وہ تو ایک فیبریکیٹڈ سا خط لے کے، کاغذ لے کے جلسے میں گئے تھے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اتوار کو سرپرائز ہوگا، تو سرپرائز کوئی ہے نہیں سی کول۔ تو انہوں نے ایک خط کا ذکر کیا کہ یہ ہے وہ جناب سرپرائز، اور اس میں بڑی دھمکی دی گئی ہے اور میری جان کو خطرہ ہے۔ ہوں کوئی جان کو خطرہ نہیں، اب نہیں خان صاحب نے اتنے دنوں سے کہا میری جان کو خطرہ ہے، اب کھلے عام گھوم رہے ہیں، اور اب انہوں نے پیر کو جلسہ بھی کرنا پشاور میں، اور بدھ کو کرنا ہے، بلکہ پشاور میں جلسہ، پھر کراچی میں جلسہ کرنا ہے۔ اب نہیں وہ کہیں گے میری جان کو خطرہ ہے۔ تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا سرکاری اہلکاروں کی یعنی حصار میں بیٹھا ہوا شخص خود کو خطرے میں سمجھ رہا تھا، تو وہ صرف لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی میں بڑا ورتھی ہوں اور امریکہ میرا دشمن ہو گیا، میری جان خطرے میں ہے، اور امریکہ مجھے اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے۔ پہلے انہوں نے خود اپنی اسمبلی توڑی اور اس پہ سب لوگوں نے بھنگڑے ڈالے۔ یعنی یہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جو اس طرح ذلیل اور رسوا ہو کر بار بار نکالا جا رہا ہے۔ یعنی ایک دن وہ نکالے گئے، تحریک عدم بات پیش ہونی تھی تو انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی، خود نکلے۔ دوسری بار وہ عدالت نے ریسٹور کیا تو پارلیمنٹیرین نے، پی ڈی ایم والوں نے بلا کے انہیں عزت کے ساتھ اقتدار سے نکال دیا۔ تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جس طرح کی آزادی اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں آزادی دو، اب سمجھ نہیں آ رہی تحریک انصاف سڑکوں پر نکلی ہے تو وہ مانگ کیا رہی ہے۔ کل بھی میں نے سوال اٹھایا تھا اور آج پھر میرا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آزادی چاہیے، ہم غداروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ غدار ہیں اور فلانے ہیں۔
تو ان غداروں سے ان کو نجات کون دلائے گا؟ کیا فوج نجات دلائے گی، یا وہ خود پکڑ کے ان کو باہر اندر جیل میں ڈال دیں گے، یا ملک سے باہر نکال دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا یہ اس قسم کی آزادی مانگ رہے ہیں جس قسم کی آزادی بلوچ لبریشن آرمی والے مانگ رہے ہیں، بی ایل اے والے مانگ رہے ہیں؟ وہ بھی تو آزادی مانگ رہے ہیں نا۔ تو اب تحریک انصاف اگر خود کو بی ایل اے کے خطوط پہ استوار کرنا چاہتی ہے یا اس لائن پہ رہنا چاہتی ہے تو یہی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر تحریک انصاف پارلیمان کے اندر رہتی، پارلیمانی نظام کا حصہ رہتی، تو آپ نے پارلیمانی نظام کو تو آپ نے ٹھوکر مار دی۔ اب ہاں سب کو چونکہ یہ تھا کہ میں تو وزیر اعظم ہوں نہیں، تو میں بیٹھوں گا اپوزیشن سیٹ کے اوپر، میرے سامنے کھڑے ہوں گے شہباز شریف، اور یہ انہوں نے جو جیسچر دیا ہوا کہ جی وہ نفرت کرتے ہیں کرپشن سے اور اس سے، یہ کسی انسان کو کسی انسان سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے جب تک اس پہ انسانی قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے آپ اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے، جبکہ جو مذہبی اور جو دوسرے قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شرعی قانون رکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق بھی گواہ کا ہونا اور جرم ثابت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی جرم کا کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ جرم جو ہے وہ ثابت اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ضرور ہو سکتی ہے۔ تو جو معاملات اللہ کے ہاں پکڑنے کے ہیں، اللہ کی پکڑ جہاں پہ آنی ہے تو ان کو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کرپٹ ہے۔ اتنے کرپشن کے سکینڈل کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں سب کرپٹ ہیں، کیونکہ کرپشن کے سکینڈل ضرور منظر عام پر آئے لیکن اس میں خاص سب کرپشن کی حساب نہیں ماں سوائے ایک کیس کے جس کے اوپر خود ان کے ساتھیوں نے ان پہ الزام لگایا، اور وہ کیس ہے وہ جو پنجاب میں بڑی مشہور فرح اور گوگی خاتون تھی جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی فرنٹ وومن بن کے کام کر رہی تھی۔ تو آپ نے تو دو نالائق لوگ ایک پختونخوا میں اور ایک پنجاب کے اندر لگائے تاکہ جو صوبوں کی کمائی ہو وہ کما کے ان کو بھیجی جائے۔ یہ ان کے دوستوں کا دعویٰ ہے، علیم خان صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا، اور ان کے انکشاف سے پہلے ہی فرح عرف گوگی اس ملک سے فرار ہوگی۔ تو وہ کرپشن کا ایلیگیشن ہے، اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے خان کرپٹ۔ یہ خان صاحب کی کرپشن جو ہے نا وہ یعنی جو دنیا میں پوری دنیا سے اب تک یعنی کئی سالوں سے وہ چندہ عطیات چندے اور فنڈز لے کر اپنا اسپتال چلاتے ہیں۔ وہ سکھا رہے ہیں جی کہ بھیک نہیں لینی چاہیے اور فلانا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھکاری، یہ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ تو قوم کو بھکاری تو آپ نے بنایا، سعودی عرب گئے چاول آپ لے آئے، اور جہاں جاتے ہیں آپ ادھار مانگنے چلے جاتے ہیں۔ جتنی بھیک خان صاحب نے مانگی ہے اتنی کسی اور نے نہیں مانگی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہر خان صاحب کا ہر کام جو ہے دوسروں کے لیے جب وہ کریں وہ غلط ہے، خود کریں تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی سیاست کا جو ہے نا سب سے بڑا اور بیڈ یعنی برا پوائنٹ تھا۔ خان صاحب کے بارے میں اب وہ یعنی میں نہیں کہتا نیازی بڑی اچھی قوم ہے، لیکن وہ ان کے اوپر ایک الزام ہے 71 کی جنگ کا کہ وہاں نیازی صاحب نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بھاگے تھے۔ تو انہوں نے بھی وہی کیا کام کیا، یہ بھی بھاگ گئے ہیں، یہ اسمبلی سے بھی بھاگ گئے، یہ اس کی تحقیقات سے بھی بھاگیں گے، یہ اور کاموں سے بھی بھاگیں گے۔ تو ان کا کام ہی فرار ہونا ہے۔ تو اب شہباز شریف نے آتے ہی جو تقریر کی، اس تقریر کے اوپر بڑا پازیٹیو رسپانس آیا، اس لیے کہ ان کی تقریر ایک وزیر اعظم کی تقریر تھی جس میں بہت ساری چیزیں مسنگ تھیں۔ مسنگ کیا تھا؟ مسنگ یہ تھا کہ میں وزیر اعظم میں نہیں نظر آئے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے کیا ضرورت تھی، اور کرپشن، چور، ڈاکو، فلانا، اور این آر او نہیں دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ساری چیزیں پچھلے 3-4 سال سن کے نا ہمارے کان پک گئے ہیں۔ اب کو پتہ چلا کہ وزیر اعظم کی تقریر کسی اور انداز میں بھی ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے آ کے یہ فرق تو ڈال دیا نا کہ انہوں نے آتے ہی اپنی تقریر کے اندر ساری حوصلہ افزا اور امید افزا باتیں کر دیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے رمضان میں آٹا سستا کرنے کا اعلان کر دیا، انہوں نے لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دی 10%، وہ اور بھی کام کریں گے اور ان کو کام آتا ہے۔ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں صرف ابھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں آ کے کام سیکھے گا پھر کرے گا۔ وہ پنجاب میں بڑا عرصہ حکومت کر چکے ہیں اور پنجاب کو کامیابی سے چلا چکے ہیں، اور آج بھی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ شہباز شریف کو ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر مانتے ہیں۔ ان کی کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹر وہ کام انتھک آدمی ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں، جو صبح 6-7 بجے اٹھ کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ تو ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ الزامات ہر حکومت پہ لگتے رہے ہیں، اور ان الزامات کا مقصد ہمیشہ سیاستدانوں کو بدنام کرنا ہوتا ہے، اور خاص اب بھی بدقسمتی سے نہ صرف اس مہم کا حصہ بنے بلکہ انہوں نے اس جھوٹ کو اپنے اوپر طاری کر لیا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں یہ زہر ڈال دیا ہے کہ جو اپوزیشن ہے جو 30-40 سال سے لوگ حکمران ہیں وہ کرپٹ ہیں۔
اب یہ پی ڈی ایم کے لیے اور ان سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ عوام کے اندر اپنا جو مسکنسیپشن ہے وہ دور کرے. کیسے دور کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. اور یہ کھاتے پیتے لوگ ہی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کو معیشت کی پرابلم نہیں ہے. وہ معاشی طور پر ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اچھے خاصے خوشحال لوگ ہیں, گاڑیاں ہیں, گھر اچھے ہیں, فائنینشیل کوئی پرابلم نہیں. اس کے باوجود انہیں لگتا ہے ملک ترقی نہیں کر رہا, تو پھر کہتے یعنی افریقہ چلے جاؤ, اتنے ترقی کر لو. یعنی یہاں پہ آپ کو ہر چیز میسر ہے, اللہ نے آپ کو ورتی کیا ہوا ہے, ویل آف کیا ہوا ہے, آپ لیڈ کلاس میں چلے گئے ہیں, یہیں سے آپ نے کھایا کمایا, آپ چاہے حلال کھایا یا جس طرح بھی کمایا, تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں جی ملک ترقی نہیں کر رہا. ملک کیا ترقی کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کیا بنانے لگ پڑے؟ جو مطلب یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کو جو اصل ایشوز ہیں وہ ایشوز اگر آپ دیکھیں تو وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوئے ایشو ہے, جس میں ہم نے 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں. ایک روس کے ساتھ لڑی, پھر دوسری ہم نے بھی امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف لڑی. تو یہ 2 جنگوں کے اثرات کم نہیں ہیں, اس میں کئی سول حکومتیں مشکلات کا تو پرابلمز بہت زیادہ ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ گروتھ ریٹ یا گروتھ لیول وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا, ترقی کی رفتار سست ہوئی, لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں یہ بہت ہی ورسٹ ہو گئی. اس سے پچھلے 3-4 سالوں میں 2013 سے 2017 تک وہ کافی بہتر صورتحال تھی, لیکن اس کے بعد پھر یہ اس کو پیچھے سے کھینچ لیا گیا اور اب یعنی اس کے اوپر کوئی ترقی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب آخری آپ کو میں نے ایک چیز بتانی ہے, وہ ہے ڈی جی آئی آرمی چیف کی غیر موجودگی. وہ محسوس کی گئی وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب خلف وفاداری میں, اور اس کے بارے میں سوالات بھی اٹھے, چہم گوئیاں بھی ہوئی, لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ دوستوں نے ہمارے پتہ کیا, انہوں نے ویلاگ بھی کیا اس کے اوپر, کہ جی وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ پریشان ہے. وہ پریشان ہے کہ یعنی جس طرح کی فوج کے خلاف اب تحریک انصاف نے کمپین شروع کر دی ہے, اور فوج کو بدنام کرنے کے لیے, اور ان کے اوپر بہت یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی اپنے ہی لگائے ہوئے پودے ہیں, فوج کے لگائے ہوئے پودے ہیں نا, وہی لے کر آئے تھے, انہوں نے پالا پوسا اور انہوں نے آگے کیا. تو خاص ہم کہتے ہیں میں بڑا دکھی اپنے لوگوں کے دھوکہ دینے سے. وہ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ان کے تھے ہی نہیں, وہ دوسری جماعتوں سے آئے تھے, الیکٹیبل تھے, وہ چلے گئے, تو ان سے تو ان کو شکوہ ہوگا نہیں. تو میرا خیال ہے ان کا اشارہ ہے جو ان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے, اور ان کا اشارہ انہی کے لوگوں کی طرف ہے, فوج اور عدلیہ کے کچھ اہم لوگوں کی طرف جو ان کو لے کر آئے تھے. تو ان سے وہ شاید کہہ رہے جی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا, جبکہ دھوکہ خود خاص ہم نے دیا. اسی دھوکے کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے, وہ بھی اداس بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں یعنی اگر خاص اب آخری لمحوں میں یہ کسی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن نہ کرتے, کیونکہ وہ دوسری طرف سے بھی اس بات کی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا رہی تھی. وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا, کم از کم اتنا تو خیال رکھا جائے گا کہ ہم نے ایک سفر طویل اکٹھا گزارا ہے, تو یہ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں کا جو اعتبار تھا یہ ایک ببل تھا جو کہ بلاسٹ ہو گیا. تو اب وہ ظاہر ہے وہ بھی عارضدہ ہے, وہ بھی عارضدہ ہے. خاص اب تو اس لیے عارضدہ ہے کہ ان کا اقتدار چھن گیا. ان کا خیال یہ تھا کہ سدا ہمارے ساتھ رہیں گے, اور میں جو کروں گا وہ یعنی میں اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہوں تو وہ دھوکہ نہیں ہے, لیکن کوئی اگر مجھے چھوڑ جائے تو وہ دھوکہ ہے. یعنی اگر جہانگیر ترین کو خاص اب لات مار کے باہر نکال دیں تو وہ دھوکہ نہیں ہے, حامد خان کو بے عزت کر دیں تو وہ دھوکہ نہیں ہے, جاوید ہاشمی کو ذلیل کر کے نکال دیں وہ دھوکہ نہیں ہے, اور اس طرح کی لائن لگی ہوئی ہے, علیم خان کو گرفتار کرا دیں وہ دھوکہ نہیں ہے, لیکن خود ان کے ساتھ خود وہ کسی کو برطرف کر دیں وہ بھی دھوکہ نہیں ہے. اب میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا جی بھئی, آپ کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا؟ آپ کو تو جو لوگ دیے گئے تھے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ موسمی فصلی بٹیرے ہیں, کبھی انہوں نے ادھر ہونا, کبھی انہوں نے ادھر ہونا. آپ نے کبھی ان کو ساتھ ملانے کی کوشش ہی نہیں کی. سیدھی بات ہے, آپ اتحادیوں کے پاس بھی گئے تو آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ میرا یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں میرے خلاف مت جائیے گا, میرا ساتھ دیجیے گا. آپ نے بس اسی تمتراک اور اعتماد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں جائیں گے نہیں, یہ تو یعنی میں نے انگوٹھے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. وہ انگوٹھے کے نیچے جو انگوٹھا تھا نا, وہ انگوٹھا کہیں اگلوں نے پشاور بھیج دیا, تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو پیچھے پھر رہ گئے تھے وہ لوگ جو سمجھتے تھے یار زیادتی ہو رہی ہے, یہ تو ہم بدنام ہو رہے ہیں, ہم خواہ ایک غلط شخصی وکالت کر رہے ہیں. تو ان کو دکھ ہے, ان کو بھی دکھ ہے کہ ان کا تجربہ ناکام ہوا ہے, اور اس تجربے ناکامی کی نے ان پہ بھی اثرات ڈالنے ہیں. خاص صاحب کی فرق پڑنا, خاص صاحب تو وہ جس میجر نے کدی لائی ہونی ہے, وہ بیچارہ اس کا کیا رینک ہے؟ یہ کام کسی بڑے سینئر افسر نے نہیں کیا, یہ چھوٹے لوگوں سے کرایا جاتا ہے, میجر کیپٹن اس لیول کے لوگوں سے اگر کیا ہے تو.
ابھی اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، لیکن کہنے والے کہتے جی کیا ہے، تو وہ عزت سے چلے جاتے تو اچھا تھا، لیکن انہوں نے تھپڑ کھا کر جانا پسند کیا، اور اس کے اوپر اب وہ ان سے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی کہ ہاں میں نے پے نہیں کہ نہیں پے۔ 2 دنوں سے وہ اگر کہہ سکتے تھے کہ یہ کیا اس طرح کی بات ہے، پریس کانفرنس ہی کر دیتے کہ یہ جھوٹا ہے جی، اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم اب یقین کر چکی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ان کے اوپر ان کو نکالا گیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، جو شخص یہ کہتا تھا کہ جی کہتا ہے خودداری، وہ IMF کے حوالے کر گیا اسٹیٹ بینک کو۔ کون سی خودداری ہے؟ کون سی خودداری؟ کشمیر دے دیا انڈیا کو، کون سی خودداری ہے؟ اپنے فارن فنڈنگ کے حساب نہیں دے رہا، اسرائیل سے، انڈیا سے، امریکہ سے، کہاں سے فنڈ لیے، اس کا آج تک حساب نہیں دیا، اور ایماندار فلانا یہ وہ۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ نا یہ ہیروازم، اس کو بھی ختم ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ کسی بھی شخص کا جو بہت زیادہ ایک کریڈٹ بن جاتا ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں اسے، کرزما بہت ہو جاتا ہے، اس کے لوگوں کو وہ جو بت بن جاتا ہے جو انہوں نے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو مجھے ہمدردی ان لوگوں سے، کیونکہ یہ سب پاکستانی ہیں، اور میں بتاؤں یہ فوج کے لوگوں کو زیادہ دکھ اس بات سے ہوا ہوگا جب انہوں نے یہ PTI کے جو سوشل میڈیا کے سیلوں پہ چھاپے مارے نا، اس میں سے جو ریکارڈ ملا ہے تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو سارا کام PTI والے کر رہے تھے، فوج عدلیہ کے خلاف کمپینیں چلا رہے تھے۔ حالانکہ دونوں چیفز، عدلیہ کے بھی چیف اور فوج کے بھی چیف، یہ دونوں حکومت کے ساتھ ایک پیج پر رہے ہیں، اور یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ان کے خلاف جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے تو بھی پھر آپ فوج کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، عدلیہ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے ایک دم ایک فیصلے کے اوپر آپ نے جب یو ٹرن لے لیا ہے تو پھر اب آپ نے تھوک کے چاٹا ہے، کیونکہ یہی کام جب نون لیگ کر رہی تھی تو آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ فوج کو ایسے کہہ رہے ہیں اور آپ عدلیہ کو ایسے کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی تو یہ رو رہے تھے کہ ان کے ساتھ عدلیہ نے ہاتھ کیا ہے، ان کے ساتھ فوج کے کچھ لوگوں نے ہاتھ کیا ہے، وہ جو RTS بیٹھ گیا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کہنے کے بعد پھر انہوں نے ایک جدوجہد کی، 2-3-4 سال سے وہ گلیوں میں دھکے کھا رہے تھے، آپ نے انہیں جیلوں میں بند کیا، نیب سے مار پڑوائی، FIA کیس، ان کے گھروں کو نیلام کرا دیا۔ اسحاق ڈار دیکھیں نا، وہ انہوں نے گھر بنایا یہاں پہ تو کیا بنا، ان کا گھر ان کا سیز ہو گیا۔ وہ اسحاق ڈار وہ شخص ہے، اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ پاکستان کا وہ وزیر داخلہ ہے، اب تک جتنے وزیر داخلہ ہیں ون آف بیسٹ وزیر داخلہ ہے، جس نے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کر دیا تھا، اور وہ اعداد و شمار کا ماہر ہے۔ اگر اس نے کوئی فگر فج کی ہے تب بھی وہ آپ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا، آپ نے ایک بعد ایک۔ تو یہاں تو جو حکومت چلانے کا انداز تھا وہ تو ایسے ہی تھا جیسے کوئی چودھری محلے کا چودھری ہوتا ہے، تو آ جا، تو نکل جا، تو بہ جا، تو چلا جا، اٹھو یا بہ، یہ کام آپ نے کیا۔ تو اس کے پیچھے آپ کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ تباہ کر دو۔ کسی بھی ادارے کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کے اوپر کسی کو مستقل سربراہ نہ بنائیں، چینج کرتے رہیں، تو نہ ادارے کی پالیسی بنے گی، نہ ادارے کا نظم و نسق رہے گا، ہر آنے والا بندہ نئی گیت گائے گا۔ تبھی تو ہوتا ہے کہ بعض اداروں میں آپ لوگ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی اتنے تسی کی کر لو جی، 6 مہینے بعد تسی پھر چلے جانا تو کوئی اور آ جائے گا، کہ وہ ڈیمورلائز کر دیتے ہیں۔ تو یہی آپ نے کیا۔ تو کسی نے آپ عمران خان سے یہ سوال نہیں کیا کہ جب امریکہ آپ کی حکومت کو گرانا چاہتا تھا تو آپ خود ہی گھر چلے گئے، تو اس میں خوشی کی کیا بات تھی؟ اور پھر جب عدالت نے آپ کو بتایا، کہا کہ آپ گھر ضرور جائیں لیکن قانونی طریقے سے جائیں، تو قانونی طریقے سے جب بھیجا گیا تو اس کی بڑی تکلیف ہے، اس پہ خان صاحب کو بڑا غصہ آ رہا ہے۔ اس پہ غصے والی کون سی بات ہے؟ کام تو وہی ہوا جو آپ نے کیا تھا، اسمبلیاں توڑ دی، گھر چلے گئے، کام وہی ہوگا۔ لیکن غصہ یہ ہے کہ وہ نہیں، غصہ یہ ہے کہ وہ سارے وہ جو آگے جناب جن کو یہ دولت شاہ کے چوہے، یوتھیے اور چوہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے تھے، تو بھائی یہ اب چوہے ہوں یا یوتھیے ہوں جو بھی ہوں، تو یہ دونوں کی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اب یہ صدر عارف علوی صاحب نے آج خلف نہیں لیا شہباز شریف صاحب سے، تو یہ کوئی اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے، یہ گھٹیا پن کی مثال ہے، یہ بھی اسی کم ظرفی کا شکار ہے جس کے باقی لوگ شکار ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان وہ دوسرے انسان سے اگر ہاتھ نہیں ملاتا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ اچھا ہے برا ہے واٹ ایور، وہ حقارت سے اسے دیکھتا ہے، تو پھر کون شخص تکبر اور غرور کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بڑے لوگ مشورہ خان صاحب انج کر لو، میں خان صاحب کو کیا مشورہ دوں؟
میرا تو پہلے دن سے کنوکشن ہے کہ انہوں نے خرابی کرنی ہے ہر کام میں. جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ وہی کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے, معیشت تباہ کر دی, روزگار تباہ کر دیا. اب انہوں نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کرنا ہے, اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف لے جانا ہے کہ لوگ اپنے پاسپورٹ جلا دیں, لوگ اپنے یعنی وہ مجھے یاد آ گیا الطاف حسین صاحب, انہوں نے جب اپنی شروع کیے تھے وہ اے پی ایم ایس او, اور اس کے بعد انہوں نے ایم کیو ایم بنائی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ٹی وی وی سی آر تم لوگوں نے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں, قوم مر رہی ہے اور تم تو اس کے بجائے اسلحہ خریدو. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ اس طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ ان کے پاس جو فوج ظفر موج ہے نا, وہ لوگ نہیں ہے جو لڑ مر جائیں اور خون کے آخری قطرے تک. اتنے ہوتے تو پھر اس طرح یعنی راندہ درگاہ نہ ہوتے. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر اور اپنا گرد و نواح لوگوں کا بہت خیال رکھے.